भाई भाई बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं तो पूरी लाइन को उठाने लगा दे तो मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि किराम नबील करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। जितनी बुलंद आवाज़ से आप एक दूसरे को चुप करा रहे हैं, उससे बुलंद आवाज़ से एक बार हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ के तो सुना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि किराम नबील करीम व बारिक व सल्लिम। मुझे पता है अभी भी आपने जो दुरूद पढ़ा है, हैदराबाद की आवाज़ नहीं है ये। हैदराबाद की आवाज़ बहुत मशहूर है, यहाँ से निकलती है तो दिल्ली तक भी पहुँचती है। उस आवाज़ में एक बार मुस्तफा ने दुरूद पाक पढ़े हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, अब समझ में आता है कि सारी दुनिया हमसे परेशान क्यों रहती है। क्यों परेशान रहती है वो यहाँ देख के ही समझ में आता है। क्योंकि दुनिया को पता है ये ऐसी दीवानी कौम है कि अगर एक बार खड़ी हो गई तो कोई बिठा नहीं सकता। सबको पता है एक बार ये खड़े हो गए तो इनको कोई बिठा नहीं पाता। यही तो वजह है जिसको इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती है। वही बात है कि इस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फौलादी ताकत रखी है कि हजारों किस्मों से बिखरी हुई होकर के भी खड़े होने की ताकत रखती है। पिछली मरतबा भी आपसे मैं खिताब नहीं कर सका था शोर शराबे की वजह से, इसलिए कि जितने लोग बैठे हुए हैं उससे ज्यादा बिठाने वाले यहाँ पर। और एक बात आप सुनते होंगे, जिसकी घर में नहीं चलती वो मोहल्ले में ज्यादा चला पाता। अब जो बिठा रहा है उसके बारे में मैं यही कहूँगा, अपने घर में बिठाओ, वो ज्यादा बेहतर है। तवज्जो, आज हम शाबान मुअज़्ज़म की उस अजीम रात में इस खुले मैदान में बैठे हुए हैं, अपने रब की रुबूबियत का इजहार करने के लिए, उसके रसूल की रिसालत की हिफाजत का अलम उठाने के लिए। तवज्जो चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा एहसान है, उस कौम में हमें और आपको उसने पैदा किया जो कौम अपने रिस्क के सामने भी कभी झुकती नहीं है।
ہم روٹی بھی چاٹ کے نہیں کھاتے، چاول کو بھی سر جھکا کر کے چاٹ کے نہیں کھاتے جیسے بکریاں کھاتی ہیں، بیل بھینس کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اٹھا کر کے منہ سے کھاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشانی صرف اس کے لیے رکھی ہے، یہ جھکے گی تو صرف اس کے بارگاہ میں جھکے گی۔ اور آج پوری روئے زمین پر ایک ہی قوم ایسی ہے، جتنے لوگ بھی خدا کا تصور رکھتے ہیں، ایتھسٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بے دینوں کی بات نہیں، ملحدوں کی بات نہیں، جو خدا کا تصور رکھتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا پھر کسی دوسرے قوم کے دین کے ماننے والے، سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی تصویر بنائی ہے۔ جب وہ جھکتے ہیں تو انہیں ان کے خدا کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دنیا کی ایک واحد قوم مسلمان ایسی ہے، کروڑوں مسجدوں میں کہیں ہم نے خدا کی کوئی تصویر نہیں بنائی۔ تنہا یہ قوم ہے جس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھنے والی قوم ہے، غیب پر ایمان رکھنے والی قوم۔ یہاں پر بیٹھا ہوا اتنا سارا مجمع یا پوری دنیا میں جو سن رہے ہو، مجھے بتاؤ کیا کبھی تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تمہارے کسی مولوی نے یا کسی پیر نے خدا کو دکھایا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے یہ مسجدوں میں سجدے کے لیے گر جاتے ہیں۔ بنا دیکھے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والی واحد قوم ہے جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ ہم فوٹو دیکھ کر کے عبادت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اب ایک بات آتی ہے، توجہ، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ اللہ کا یقین رکھتے ہیں؟ آپ بھی اللہ کا یقین رکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں بہت سارے ایتھسٹ نکلے ہوئے ہیں، وہ دلیل پہ دلیل مانگ رہے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، کوئی دلیل آپ بتاؤ اللہ کے ہونے پر۔ ڈاکٹر اقبال نے ساری دلیلوں کو ایک طرف رکھ کر کے ایک جملے میں جواب دیا، کہا میں اللہ کے وجود کو اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے ایسے شخص نے بتایا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں کہا۔ اس کی زبان سے نکلا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری زندگی میں مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ کہا ہو۔ جب اس رسول نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا اللہ۔ یہ میرے عزیزوں آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا ہے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ آندھی اور طوفانوں کے دور میں بچے جو انٹرنیٹ کے دل دادا ہیں، ان کو نئی دلیلیں چاہیے، نئے ریفرنس چاہیے خدا کے ہونے پر۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں، تمہاری زندگی میں میری نشانیاں ہیں، کاش تم دیکھ لیتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ دو ٹانگ کا انسان زمین پر کھڑا کیسے رہتا ہے؟ یہ جو روزانہ کی چیزیں ہیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا، حالانکہ بہت تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہماری اپنی حیات میں آ گیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو نسیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو پھیلا دیا جائے تو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بن جائے۔ انسان کی اپنی زندگی کے اندر آپ کو میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کا اختیار کہاں تک ہے؟ ایک روٹی کھاتے ہو آپ، روٹی کو کہاں سے کہاں تک گزارا گیا ہے؟ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو گیہوں کی روٹی کھیت میں گئی، یعنی گیہوں کھیت میں، پھر فصل آئی، فصل کاٹی گئی، آٹا پیسا گیا، اس کے بعد آٹا گھر میں آیا، گوندھا گیا، اس کی روٹیاں بنی، توے پر بنی،
پھر کھانے تک آئی، یہاں تک تمہارا اختیار ہے، کون سا گیہوں لینا ہے وہ تمہارا اختیار، کب کٹائی کرنا ہے تمہارا اختیار، آٹا موٹا پیسنا ہے کہ باریک یہ تمہارا اختیار، روٹی بڑی بنانی ہے چھوٹی بنانی ہے تمہارا اختیار، اب کھانے کے وقت بھی سالن سے کھانا ہے سوکھی کھانا ہے تمہارا اختیار، 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ 2 ٹکڑے کر کے کھاؤ تمہارا اختیار۔ زبان کے اندر جانے کے بعد مجھے بتاؤ وہ ایک روٹی ہے، اس روٹی سے کتنا گوشت بنے گا، کتنا خون بنے گا، کتنا من بنے گی، کتنا کیا کیا بنے گا، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حلق سے نیچے جانے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ایک ہی روٹی ہے، تمہارے جسم کا گوشت بھی بنایا جاتا ہے، تمہارے جسم کا خون بھی بنایا جاتا ہے، عورت ہو تو اسے دودھ بھی دیا جاتا ہے، یہ تمام قسمیں تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں موجود ہیں، تمہاری حیات میں میری نشانیاں ہیں۔ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو گیہوں کی روٹی کھیت میں گئی، یعنی گیہوں کھیت میں، پھر فصل آئی، فصل کاٹی گئی، آٹا پیسا گیا، اس کے بعد آٹا گھر میں آیا، گوندھا گیا، اس کی روٹیاں بنی، توے پر بنی، پھر کھانے تک آئی، یہاں تک تمہارا اختیار ہے، کون سا گیہوں لینا ہے وہ تمہارا اختیار، کب کٹائی کرنا ہے تمہارا اختیار، آٹا موٹا پیسنا ہے کہ باریک یہ تمہارا اختیار، روٹی بڑی بنانی ہے چھوٹی بنانی ہے تمہارا اختیار، اب کھانے کے وقت بھی سالن سے کھانا ہے سوکھی کھانا ہے تمہارا اختیار، 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ 2 ٹکڑے کر کے کھاؤ تمہارا اختیار۔ زبان کے اندر جانے کے بعد مجھے بتاؤ وہ ایک روٹی ہے، اس روٹی سے کتنا گوشت بنے گا، کتنا خون بنے گا، کتنا من بنے گی، کتنا کیا کیا بنے گا، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حلق سے نیچے جانے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ایک ہی روٹی ہے، تمہارے جسم کا گوشت بھی بنایا جاتا ہے، تمہارے جسم کا خون بھی بنایا جاتا ہے، عورت ہو تو اسے دودھ بھی دیا جاتا ہے، یہ تمام قسمیں تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں موجود ہیں، تمہاری حیات میں میری نشانیاں ہیں۔ رسول کو اس طرح کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو، اللہ کے رسول کی محبت کی علامت نہیں ہو سکتی۔ محفل رسول میں خلل ڈالنے والے کے لیے بہت بڑی وعیدیں ہیں، ان عذابات سے بچنے کی بھی کوشش کرو۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں چل رہا ہے، کوئی سرکس کا میلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو بٹھانے والے خاموش بیٹھو، سب کو سمجھ ہے عقل ہے، ادھر والے سارے لوگ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، میں بہت جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، محفل رسول کیا ہوتی ہے توجہ، اگر اسی طرح سے رہے تو یاد رکھنا تم اپنے انجام کے لیے خود تیار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اعلان کر رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں ہیں وہ سن رہے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، گھر سے نکلے تھے بھی مسجد پہنچے نہیں تھے، راستے میں گلی میں ان کو آواز آ گئی رسول اللہ کی، جو مسجد سے میرے آقا فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن رواحہ مسجد تک گئے نہیں، گلی میں بیٹھ گئے، راستے میں ہی بیٹھ گئے، ان کو ابھی مسجد تک جانا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے نہیں گئے، اپنے آپ کو اس طرح گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ یہ کیا کر رہے ہو؟
وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم یہاں گلی میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے کانوں میں رسول اللہ کی بات آ گئی، اس کے بعد کھڑا رہتا تو کہیں غداروں میں میرا نام نہ آ جائے، غداروں میں میرا نام نہ آ جائے، اس لیے جہاں آواز آئی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا ایمان تھا۔ اور ان کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں جب صفیں بناتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے میرے عزیزوں، ہمارے اندر کا یہ جو بکھراؤ اخلاقی پستی ہے، دوسروں کی نظر اس پر ہوا کرتی ہے کہ محفل رسول میں لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات اپنے گھروں سے ادب سے آئے ضرور ہوں گے، ثواب کما کر کے جانے کی بجائے اگر گناہ اٹھا کر کے جائیں تو اس سے بڑی غرمہ نصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو، تمہارے گھر میں کبھی شادی ہو رہی ہو، چار منچلوں کو بلا کر کے تمہاری شادی خراب کر دی جائے تو کیسے لگے گا تمہیں؟ تمہارے گھر کی محفلوں میں کچھ بدماش آ جائیں، آوارہ گردی کرنے لگ جائیں تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اور یہ محفل رسول ہے، عزت رسول کی قسم، اگر اس محفل پاک کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کسی چیز کی توہین ہوتی تو ہم یہاں سے پھر پکاریں، ہم یہاں سے پکارتے رہیں، ہم اپنوں کی خرابیوں کو بھی بولتے ہیں اور غیروں کی بھی۔ آپ توجہ سے سنو، نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق آج کی رات میں ایک عقیدہ دینے تمہیں آیا تھا۔ یقین اتنا بھی تھا کہ 1000 طریقے کی گمراہیاں آئیں، تمہارے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی رہے کہ اللہ نے مجھے ایمان پر زندہ رکھا ہے، مجھے اسلام میں پیدا کیا ہے، ہر در پہ جھکنے والی پیشانی نہیں دیا۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم ہاتھوں سے بناتے ہیں، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم جب چاہے توڑ دیں۔ ایک صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے میں 2 ایسے کام تھے، ایک کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور ایک کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا کام ہے ایسے اسلام لانے سے پہلے؟ وہ صحابی کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا گلا مروڑ کر ہم دفن کر دیتے تھے، اور انہوں نے کہا میں نے 5 بیٹیوں کو دفن کیا۔ آج یاد کر کے رونا آتا ہے کہ کیسی جہالت میں ہم جی رہے تھے، اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو ہم گلا گھونٹ کر مار دیتے اور دفن کر دیتے تھے۔ اس بات پر ہمیں رونا آتا ہے۔ ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ تھی ہم الگ الگ قسم کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، سفر میں کبھی جانا ہوتا تو شکر اور آٹا گوندھ کر کے اس کا خدا بنا لیتے۔ ہواؤں کا خدا الگ تھا، پانی کا خدا الگ تھا، جنگلوں کا خدا الگ تھا، فتح دلانے والا الگ تھا، شکست دلانے والا الگ تھا، سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے۔ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ سفر میں ہم سارے خدا لے کے چلتے تھے، اور کبھی راشن پانی ختم ہوتا تو کبھی اس خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے، کبھی اس کا پاؤں توڑ کے کھاتے، کبھی اس کی گردن توڑ کے کھاتے، آٹے کے تو بنے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے۔ آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کا کتنا شکر بجا لاؤ میرے عزیز، کم ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا، تمیز دیا، اخلاق دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا کو نہیں بناتے، اپنے پیروں سے خدا کو نہیں کچلتے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں خدا کو نہیں بیچتے۔ ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے ہوئے وہ قوم سے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم خدا کو نہیں بناتے، خدا ہمیں بناتا ہے۔ ہم خدا کو چڑھاوے کر کے لڈو پوری نہیں کھلاتے، ہم بھوکے ہو تو میرا خدا کھلاتا۔
رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہمیں بٹھاتا ہے، جب چاہے ہمیں چلاتا ہے، جب تک چاہے وہ زندہ رکھتا ہے، جب تک چاہے وہ موت عطا کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ساری باتیں تمہید کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ گرو کرو، فخر کرو، پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک شائستہ قوم میں پیدا فرمایا. اب میں کچھ جملے بولوں تو ظاہر سی بات ہے پھیل بھی جاتے ہیں، لوگوں کو برے بھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو ساتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کو بھی پاکیزہ رکھا ہے. تمہیں گوبر کھانے والے قوم نہیں بنایا. نہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں پاکیزہ چیزوں کی طرف اللہ نے حکم دیا، کلوا من الطیبات، جو پاک ہے حلال ہے وہی کھاؤ. دودھ پیو، پیشاب مت پیو. ایک ہی جانور ہے. پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو کھاؤ. اللہ نے سینس دیا ہے، اخلاق دیا ہے. فخر کرو. ہو سکتا ہے کسی اور کو کوئی جملہ ادھر ادھر لگے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ خون پیتے ہو؟ خون نہیں پیتے ہو اس لیے کہ وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک بنایا، ناپاک بنایا. ہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال بنایا، میرے آقا نے فرمایا دودھ میں شفا پیو. لیکن جو غلاظت نکلتی ہے پیشاب، اس میں شفا نہیں. آپ کو روکا گیا، منع کیا گیا، تو آپ اپنے آپ کو ہر ناپاکی سے بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. آج دیکھیں آپ کو یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں. تمہارا وہ منصب نہیں ہے جس کو اقبال کہہ رہا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. ارے تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم امت محمدیہ خیر امت بنا کر کے بھیجے گئے ہو. نشہ کے اڈے پر رات دن گزارنا یہ تمہارے اخلاق نہیں ہو سکتے. اللہ نے تمہیں نشہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا. جب پیشاب نہیں پیتے تو نشہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے. ہاں دونوں بھی بیچی جا رہی ہیں، مارکیٹنگ دونوں کی بھی ہو رہی ہے. ڈرگس کو بھی خوب پھیلایا گیا ہے اور پیشاب اور موت کو بھی پھیلایا گیا. دونوں چیزوں کو آپ ایک نظر سے دیکھو، حرام ہے تو حرام ہے. اللہ نے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے. اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ناجائز اور حرام چیزیں تمہاری زبان پر نہیں آ سکتی. اب آؤ میں اور آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں، پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے نہیں. یہ ایمان اور اسلام کی علامتیں بتا رہا ہوں. فخر کرو، پراؤڈ فیل کرو. اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو کبھی مجبور سوچتے بھی نہیں. اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مجبور نہیں ہو. وہ ہر شے کی طاقت رکھنے والا مالک و مختار پروردگار. اور جانتے ہو ہم جب پیدا ہوئے تبھی ہم کو عقیدہ دیا گیا. گھر میں پیدا ہوئے تھے، کسی مؤذن صاحب یا مولوی صاحب نے کان میں سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ ہو. کیا کہا؟ زور سے بولو. ہاں یہی کلمہ سب سے پہلے کان میں آیا ہے. سب سے پہلے کان میں یہی آیا، اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. کسی ایرے گہرے نچو کھیرے کو بڑا کبھی نہیں ماننا. کوئی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا، تھوڑے دنوں کے بعد سڑا ہو جاتا ہے. بڑا صرف اللہ ہے، اور پیدا ہونے کے وقت ہی نہیں. پھر جب مر گئے ہم، زندگی میں تو ہر نماز میں سنتے رہے، ہر مسجد سے سنتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن مرے ہمیں نہلا دھلا کر کے، کفنا کر کے، جنازہ لا کر رکھ دیا گیا. امام میت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھایا، پھر کیا کہا؟
دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی یہ کہہ کر کے بھیجا جا رہا ہے تو آیا تھا دنیا میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جا رہا ہے دنیا سے یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بیچ والی زندگی میں کبھی شیطان کو بڑا نہیں سمجھنا، کبھی شیطان کی طاقتوں پر اپنا دل نہیں دے بیٹھنا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نے اس میں ایک عقیدہ دیا ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دو صفتیں اللہ نے بیان کیا، وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ وہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اللہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ تھا نہیں، اللہ بڑا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، یہی عقیدہ ہے۔ حی اور قیوم کا مطلب وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا۔ اے مسلمانوں، یہ ساری تمہیدی باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے، وہ لوگ ایسا راستہ اختیار کیے تھے کہ اس طرف کفار و مشرکین آپ کا پیچھا کر کے آپ کو نہ ڈھونڈ سکے۔ غار ثور پر چڑھ گئے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، غار میں اندر چلے گئے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے ہجرت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں آرام کرائے، لیکن اس وقت کفار و مشرکین پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار تک پہنچ گئے، غار تک پہنچ بھی گئے۔ اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو مشرکین کو اللہ کے رسول بھی دکھ جاتے، ابو بکر صدیق بھی دکھ جاتے، وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر کے سینے میں تھوڑا خوف آ گیا، کیا ہوگا؟ یہ پورا جتھا آ گیا ہے، وہاں پہ لنچنگ کرنے والوں کا گرو گھنٹا، یہ سارے آ گئے، اب کیا ہوگا؟ سنو، صدیق اکبر کو رسول اللہ نے جو اس رات میں یا اس دن میں کلمہ کہا تھا، جملہ کہا تھا، اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے نازل کیا، اور آج میں آپ کو اس میدان سے وہی جملہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ اتنا پاورفل جملہ ہے، اتنا پاورفل جملہ ہے، جس دن بھی یہ جملہ یاد کرو گے ہزاروں کیڑوں کی ایسی موت ہو جائے۔ کیا کہا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا، یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ، گھبرا مت، اللہ۔ یہی عقیدہ تو میں دینے آیا ہوں آپ کو۔ دنیا آپ کو بار بار ٹونٹ مارتی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا صحیح ڈھنگ کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں، یہ مال میں کم ہے، ایجوکیشن میں کم ہے، اخلاق میں گرے، سب کچھ ہے، لیکن ایک خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے۔ اس کو اقبال نے کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ دونوں چیزوں کو آپ ایک نظر سے دیکھو، حرام ہے تو حرام ہے۔ اللہ نے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے، اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ناجائز اور حرام چیزیں تمہاری زبان پر نہیں آ سکتی۔ اب آؤ میں اور آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں، پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے نہیں۔ یہ ایمان اور اسلام کی علامتیں بتا رہا ہوں، فخر کرو، پراؤڈ فیل کرو، اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو کبھی مجبور سوچتے بھی نہیں، اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مجبور نہیں ہو، وہ ہر شے کی طاقت رکھنے والا مالک و مختار پروردگار۔ اور جانتے ہو، ہم جب پیدا ہوئے تبھی ہم کو عقیدہ دیا گیا،
گھر میں پیدا ہوئے تھے، کسی مؤذن صاحب یا مولوی صاحب نے کان میں سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ ہو، کیا کہا؟ زور سے بولو۔ ہاں، یہی کلمہ سب سے پہلے کان میں آیا ہے، سب سے پہلے کان میں یہی آیا، اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کسی ایرے گہرے نچو کھیرے کو بڑا کبھی نہیں ماننا۔ کوئی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا، تھوڑے دنوں کے بعد سڑا ہو جاتا ہے۔ بڑا صرف اللہ ہے، اور پیدا ہونے کے وقت ہی نہیں، پھر جب مر گئے ہم، زندگی میں تو ہر نماز میں سنتے رہے، ہر مسجد سے سنتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن مرے ہمیں نہلا دھلا کر کے کفنا کر کے جنازہ لا کر رکھ دیا گیا، امام میت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھایا، پھر کیا کہا؟ دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی، دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی یہ کہہ کر کے بھیجا جا رہا ہے، تو آیا تھا دنیا میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جا رہا ہے دنیا سے یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بیچ والی زندگی میں کبھی شیطان کو بڑا نہیں سمجھنا، کبھی شیطان کی طاقتوں پر اپنا دل نہیں دے بیٹھنا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نے اس میں ایک عقیدہ دیا ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دو صفتیں اللہ نے بیان کیا، وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ وہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اللہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ تھا نہیں، اللہ بڑا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، یہی عقیدہ ہے۔ حی اور قیوم کا مطلب وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا۔ اے مسلمانوں، یہ ساری تمہیدی باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے، وہ لوگ ایسا راستہ اختیار کیے تھے کہ اس طرف کفار و مشرکین آپ کا پیچھا کر کے آپ کو نہ ڈھونڈ سکے۔ غار فور پر چڑھ گئے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، غار میں اندر چلے گئے۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے ہجرت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں آرام کرے، لیکن اس وقت کفار و مشرکین پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار تک پہنچ گئے، غار تک پہنچ بھی گئے۔ اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو مشرکین کو اللہ کے رسول بھی دکھ جاتے، ابو بکر صدیق بھی دکھ جاتے، وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر کے سینے میں تھوڑا خوف آ گیا، کیا بھی کیا ہوگا، یہ پورا جتھا آ گیا ہے، وہاں پہ انچنگ کرنے والوں کا گرو گھنٹا، یہ سارے آ گئے، اب کیا ہوگا؟ سنو، صدیق اکبر کو رسول اللہ نے جو اس رات میں یا اس دن میں کلمہ کہا تھا، جملہ کہا تھا، اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے نازل کیا، اور آج میں آپ کو اس میدان سے وہی جملہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ اتنا پاورفل جملہ ہے، اتنا پاورفل جملہ ہے، جس دن بھی یہ جملہ یاد کرو گے ہزاروں کیڑوں کی ایسی موت ہو جائے۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ فرمایا تھا، یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ، گھبرا مت، اللہ۔ یہی عقیدہ تو میں دینے آیا ہوں آپ کو۔ دنیا آپ کو بار بار ٹونٹ مارتی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا صحیح ڈھنگ کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں، یہ مال میں کم ہے، ایجوکیشن میں کم ہے، اخلاق میں گرے، سب کچھ ہے، لیکن ایک خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، یہی تو ایک بڑی طاقت ہے۔ اس کو اقبال نے کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔
अकीदा, बैठ जाओ भाई, बैठ। अकीदा, ये अकीदा मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट करके बता रहा हूं कि ये दौर ऐसा है कि जब आदमी नर्वस फील करता है कि मेरा कौन है, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, के हालात है, फला जगह मारा जा रहा है, डुबाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये नए नहीं है मेरे अजीजों, ये हालात नए नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस कौम को जो चाकू छुरी लेकर के डराता है, ये बच्चे हो सकता है, बात याद नहीं हो, ऐसा कोई भी कीड़ा तुम्हें डरा है तो ये याद रखना, रख अपने घर में, 1400 साल से हम करबला सुनते आ रहे हैं। इस कौम पर बार बार हालात आए, लेकिन अकीदा यही है, अल्लाह हमारे साथ है, अकीदा यही, अल्लाह सबसे बड़ा है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहि अल-अबसार, जालिम के अमल से अल्लाह बेखबर नहीं है, उसे ढील दिया हुआ है, उसे ढील दिया हुआ है चंद दिनों तक के लिए, ताकि सबकी निगाहें फिर उसको देखें अंजाम क्या होता है। मुसलमानों अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान, बस तवज्जो तवज्जो, तकरीर पूरी, बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, अकीदा भी दिया, अखलाक भी, लेकिन कुछ लोग वो भी नहीं है, बहुत सारे लोग सिर्फ ये सुनने आते हैं कि देखिए ये पूरी तकरीर में ये तो नहीं बोलता कुछ देर की खामोशी, इसी के लिए मेरे अजीजों आपको मैं इसलिए ये बात याद कर रहा हूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ होने का अकीदा मजबूत हो जाए, फिर वो कोई भी मैदान हो, खौफ तुम्हारे दिल से निकल जाता है, डर तुम्हारे दिल से निकल जाता है। और मेरे आका ने फरमाया दुनिया से नहीं डरेगा, और दुनिया का खौफ है तो फिर अल्लाह से नहीं डरता है, कि दो खौफ एक दिल में नहीं आएंगे। आज ये अकीदा लेकर के जाओ कि किससे डरना है, उससे डरो जो सजा व जजा का मालिक है, जो हमारे अमाल की पूछ करने वाला है। उनसे क्या डरे जो हमारी चाय पानी के भी खर्चे नहीं देने वाले, उनसे क्या डरना, जब बीमार हो जाए तो वो सही करने की ताकत भी नहीं। इसीलिए आपको मैं बताता हूं, जो जूतियां चाटते हुए रह गए बेचारे, सालों भर किसी की उठाते हुए रह गए, उनको समझ ही नहीं आया अकीदा क्या है। मैं आपको बताता हूँ, हातिम असम में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, खलीफा हारून रशीद ने उनसे कहा कि हुजूर कोई हाजत हो तो बताइए। बादशाह वक्त कह रहा है, अपने वक्त का सुल्तान कह रहा है अल्लाह के वली से, कोई हाजत हो तो बताओ। हातिम असम ने कहा हाँ है, 2 हाजतें हैं मेरी, करोगे पक्का? कहा हुजूर पक्का कह रहा हूँ, जो ताकत हो लगा कि आपकी हाजत पूरी करूंगी। उन्होंने कहा, हातिम असम ने कहा एक चिट्ठी में लिख करके दे दो, मैं 100 साल तक मर नहीं सकता, 100 साल तक मैं मर नहीं सकता, ये गारंटी मुझे चाहिए। खलीफा ने कहा हुजूर मैं तो 1 दिन की भी नहीं ले सकता, मैं 100 साल की क्या बात 1 दिन की भी लिख के नहीं दे सकता। तो हातिम असम ने कहा अच्छा वो नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, एक काम करो, मैं जितने साल भी जीने वाला हूं मेरा सारा रिस्क मुझे एक ही दिन दे दो, एक ही दिन मुझे मेरा पूरा रिस्क मिल जाना चाहिए। बादशाह ने कहा मुझे क्या पता कितने साल जीने वाले और कितना रिस्क आपका है, ये भी नहीं कर सकता। तो हातिम असम ने कहा अरे नादान, तेरे हाथ में ना जिंदगी बड़ी करने का की ताकत है, ना मेरे रिस्क की ताकत है, फिर पूछता क्यों है कि हाजत क्या है? मेरी हाजत उससे है जिससे मैं कहूं तो वो जिंदगी तवील कर दे, जिससे मैं कहूं तो रिस्क के दरवाजे खोल दे। इसीलिए मेरे अजीजों आज की रात ये अकीदा लेकर के जाओ, अकीदा लेकर के जाओ। इससे उससे आस लगाकर बैठने के बाद मिलता कुछ नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें अपना बंदा बनाकर दुनिया में भेजा है, अपनी हाजतें अल्लाह के हुजूर रखो।
اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے رسول اگر میرے بارے میں بندے پوچھیں، آپ کی امت میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں کہ خدا کہاں ہے، تو ان سے کہہ دے میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب جب وہ پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب تم پکارو گے، اللہ فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے قرآن میں جواب دوں گا۔ آج کی رات تم نے اللہ کو پکارا ہے، آج کی رات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا ہے کہ کھوئی ہوئی ہماری طاقتیں واپس دے دے مولا، عزتیں اور وقار ہماری جو لٹ گئی ہے وہ واپس عطا کر دے۔ مانگے کچھ نہیں، اسی لیے سنا ہے کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، کسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اے بندے آنے والے، اللہ کے پاس بے حساب خزانے ہیں اور عطا کرنے کے لیے بھی ہے، اگر تیرے پاس وقت ہے تو مانگنے کے لیے بھی تو بیٹھ جاؤ۔ یہاں تو مانگنے والا ہی نہیں، ہم تو سب مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو عقیدہ توحید کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہے، ایک ہے، طاقت والا ہے، سب سے بڑا ہے۔ جس قوم کا یہ عقیدہ ہے وہ ڈرتی کیوں ہے؟ وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، اللہ کے بارے میں یقین رکھتے ہو اللہ سچا ہے؟ تمہارا نبی سچا ہے؟ قرآن سچی ہے؟ قرآن سچا ہے؟ تمہارا دین اسلام سچا ہے؟ اللہ سچا، نبی سچا، قرآن سچا، دین سچا، جس کے پاس اتنا سب کچھ سچا، پھر وہ ڈر ڈر کر کے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر کے جینا چاہیے، سر اٹھا کر کے جیے۔ تمہارا رشتہ کسی چور قوم سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ کسی آتنکواد سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ اس محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کائنات میں امن کو پھیلایا ہے، فساد کو ختم کیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، پہلے تم اپنا ایمان مکمل کرو، یقین پاورفل بناؤ، پھر دیکھنا خوف جب نکل جائے گا ہر چیز سیدھے اس راستے پر آ جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ان سے مت ڈرو، اللہ فرماتا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کس سے مت ڈرو؟ ارے کتوں سے مت ڈرو، ہماری زبان ہے۔ گھما پھرا گھر کے تقریر میں کہیں تو کتا آ ہی جاتا ہے۔ ہم چاہتے نہیں تھے، میری زبان میں بتا رہا ہوں، ان سے مت ڈرو، اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو۔ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، آیت کی تفسیر اور ترجمہ الگ۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاقت والے، قوت والے، کفر و شرک والے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں اپنی پوری نعمتیں تم کو عطا کروں گا، پوری نعمتیں عطا کروں گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت کیسے کہتے ہیں؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وہ طاقت و قوت کا مالک، وہ سزا و جزا کا مالک، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا مالک، جنت و دوزخ کا مالک، یہ سب ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پھر دوسروں سے ڈر کس بات، خوف کس بات؟ زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہوگا کہ ہاں موت آئے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور مومن کے لیے موت حادثہ نہیں ہے، تحفہ ہے، اس کے لیے حادثہ ہے۔
جس کو یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے، مومن کا عقیدہ یہ ہے مرنا ہے ادھر آنکھ بند ہو ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہو. ہمارا عقیدہ یہ ہے. ہم تو اس لیے مرنا بھی چاہتے ہیں، قبر میں جا کر کے بھی فرشتوں سے کہیں گے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. موت کا بھی سب سے بڑا خوف جو دنیا میں پھیلایا گیا، اس خوف سے بھی آزاد ہو جاؤ، اس خوف سے بھی نکل جاؤ، اس ڈر سے بھی نکل جاؤ. اسی لیے بزرگوں نے ہم سے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا، حضرت خبیب ابن عدی جن کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کے کان ناک نکالے گئے، اس وقت بھی انہوں نے جو کہا تھا اس کی ترجمانی ہے. ان سے کہا گیا تھا چھوڑ دو، بولنا چھوڑ دو، محمد کی تعریف کرنا چھوڑ دو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو. عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے. اور وہی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہتا ہوں، حق بات کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے. اور اگر یہ جرم ہے تو سرے دار بھی کریں گے. کیوں؟ میرا رب فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک، جو ساری کائنات کی طاقت و قوت کا مالک، میں اس کا بندہ، اس سے ڈروں. یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا تم جن سے ڈرتے ہو نا ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. تم ان کی طاقتوں سے کس بات سے ڈرے ہوئے ہو؟ ڈرو اس شہنشاہ اعظم سے جس نے فرعونوں کی پکڑ کی ہے، جس نے نمرودوں کو برباد کیا ہے، عذاب میں تہس نہس کیا ہے. اس کے خوف سے ڈرو. جب وہ کسی کو ہلاک کرنے پر آئے تو ہلکی چیزوں پر ہلاک کر دیتا ہے. فرعون کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا، نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا گیا، ابو جہل کو کسان کے چھوٹے بچوں نے ختم کر دیا. اس خدائی قانون کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. وہ جب پکڑ کرتا ہے تو بہت چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی طاقتوں کو سلا دیتا ہے. آج کے اگر نشیڑی بادشاہ بھی اگر وہ سوچتے ہو تو مچھروں کے آنے کی دیر ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کی دیر ہے، اللہ کی پکڑائی. اس لیے آپ ان معاملات سے اپنے آپ کو بے قابو مت کرو. میرا رب رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے، جبار و قہار ہے. اور آج کی رات اسی لیے عبادتوں کے لیے بلایا گیا. کون ہے مجھے بتاؤ دنیا میں کون ہے جو تم سے پیار کرتا ہوا؟ کسی کے دروازے پر جاؤ، لوگ آج آپ کو سلام کرنے کو تیار نہیں. سوچتے ہیں کہ یہ قرضے مانگنے آ گیا ہوگا، کسی طرح کی کوئی چیز مانگنے آ گیا ہوگا. لیکن ایسی بکھری ہوئی قوم کو کون پوچھنے والا ہے آج؟ ان کی دستگیری کرنے والا کون ہے آج؟ ارے ہمارے یہاں تو حال یہ ہے، سیکولر نام کی پارٹیاں جتنی ہیں یہ بھی ہمارا نام لینے سے ڈرتی ہیں، ہے نا؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہماری قوم کو آج ایسا بنا دیا گیا. ارے وہ سیکولر پارٹیاں بھی مسلمان نام سے ڈرتی ہیں. نہیں، ان کو کھل کر کے نہیں بولیں گے ورنہ ہم کو بی جے پی والے چھوڑیں گے نہیں. ارے نام تک نہیں لینا چاہتے ہمارا، ووٹ ہمارے چاہیے، اور اندر گھر میں بلا کر کے لالی پاپ ضرور دیں گے. نام نہیں لینا ہے، ہمارے مدعوں پر بات نہیں کرنا ہے. قرآن کی بے حرمتی ہو، رسول اللہ کی بے حرمتی ہو، اسلام کی بے حرمتی ہو، کچھ نہیں بولنا ہے، کچھ نہیں بولنا ہے. کوئی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تم پر، ہم پر. صرف ایک خدا وحدہ لا شریک جو آج بھی اعلان کر رہا ہے آ جاؤ صبح تک میں ہر ایک کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مجھ سے بات تو کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی بلا رہا ہے صبح تک. میں بخشش کے لیے، میں مغفرت کے لیے ہوں، تمہاری مغفرت کے لیے تیار، لیکن کوئی آنے والا نہیں. آج اس قوم کا حال میرے عزیزوں کوئی نہیں پوچھنے والا. وہ خدا وحدہ لا شریک نے ہزاروں موقع ہمیں دیے، ہزاروں موقع.
اور سچ بتاؤ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ کب کے عذاب آ جاتا، زمین پھٹ جاتی اور دھس جاتے، نشہ میں چور رہنے والے، زنا کے اڈے قائم رکھنے والے، شراب کی بوتلوں پر جینے والے، لوٹ مار مچانے والے۔ پہلے کی قوموں میں جب ایسی قومیں آتی تھی تو اللہ کا عذاب آتا تھا، پتھروں سے بارش ہو جاتی، آگ برس جاتی، لوگ بندر کی شکل بنا دیے جاتے، خنزیر کے بنا دیے جاتے، ہوائیں چلتی اڑا دیتی۔ کچھ قومیں ایسی ہیں ان پر عذاب ایسا آیا ہے کہ ان کے بھیجے کانوں سے نکل گئے، زمینوں پر پڑے رہ گئے تھے۔ وہ سارے برے کام آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ ویسا عذاب نہیں دیتا۔ نہ تم پر پتھروں کی بارش آ رہی، نہ تم پر ہواؤں کی تیز جھونکے اڑا کر کے لے جانے کے لیے بھیجے جا رہے، نہ آگ بھیجی جا رہی ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ ویسے عذاب میں نہیں مبتلا کرتا، نہ بندر کی شکل بنائی جاتی ہے، نہ خنزیر کی شکل بنائی جاتی ہے۔ کیوں؟ قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے اس لیے ان کو میں عذاب ویسا نہیں دے سکتا جیسے پہلی قوموں کو دیتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ ہم بچے ہوئے ہیں رسول اللہ کے واسطے سے، پکڑ ہو جاتی، ہم گناہ ایسے ایسے کر چکے ہیں کہ عذاب آ جاتا۔ اس رب نے ہمیں ہزاروں موقع دیے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ ادھر ادھر چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی۔ جس راستے پر رسول اللہ نے تمہیں چھوڑا تھا آ جاؤ اس راستے پر۔ جتنے تم ٹیڑے راستے اختیار کرو گے منزل بڑھتی چلی جائے گی، نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اور اتنے بڑے بڑے حادثے تمہیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک حادثہ تھا راجہ طاہر سنگھ، اس کے چند گنڈوں نے عورتوں کو کڈنیپ کیا تھا، ان کا مال لوٹ لیا تھا جو حج پہ جا رہی تھی۔ ان عورتوں نے آواز لگائی تھی کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرے۔ جانتے ہو 5000 کلومیٹر دور سے محمد بن قاسم 19 سال کا جوان 10,000 کا لشکر لے کر اپنی بہنوں کی عزت کے لیے آ گیا، ہندوستان آیا تھا، ان گنڈوں سے مقابلہ کیا تھا، عورتوں کی عزت کی حفاظت کیا تھا، اور پرچم اسلام سب سے پہلے لہرانے والا محمد بن قاسم تھا۔ دنیا کو اگر پتا نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں وہ 19 سال کا جوان تھا، 5000 کلومیٹر دور سے پکاری ہوئی بہن کی آواز نے اسے بے قرار کر دیا۔ یہاں بغل سے بھاگنے والی لڑکی کے بھی تمہیں خیالات نہیں؟ حالات ایسے کہ محلوں میں زنا ہونے لگ گیا، لوگ چپکے سے آنکھیں دبا کر کے چلے جاتے ہیں، اس کا گھر بگڑا ہے میرا کیا ہوگا؟ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، کیا ہمارا ہی مکان تھوڑی؟ چنگاری جب پڑوس کے گھر سے اٹھ کر کے آئے گی تمہارے گھر کو بھی آگ لگا دے گی۔ اے مسلمانوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں موقع تمہیں دیے، یہ سب ہنگامے دیکھ کر تم اٹھتے کیوں نہیں؟ بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا فلسطین کے بچوں کی چیخ تمہیں دوبارہ اٹھنے کو مجبور نہیں کرتی؟ سچ بتاؤ میرے عزیزوں، آج بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی کبھی، بچوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لوگ جب لے جاتے ہیں، میرا تو کلیجہ کو آیا۔ ایک بار دیکھا ایک بیٹی کو باپ اس کا پاؤں جل کر کے لٹکا ہوا چمڑی سے، بم میں ایک تو نہیں 70,000 لوگ مارے گئے، ایک بچی کو اٹھا کر کے باپ آیا ہے۔ باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں، اور وہ بچی سسک رہی ہے تو باپ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ بیٹی تھوڑا انتظار کر تجھے شہادت ملنے والی ہے۔ کون سا باپ ہے جو اس زمانے میں اپنی جلی ہوئی بیٹی کو یہ کہتا ہے؟ یہ ہنگامے تمہیں نہیں جگاتے، یہ ہنگامے تمہیں نہیں بیدار کرتے؟ یا تمہارا عیش پرستی سے جینا ختم ہوتا ہے یا عیاشی کب ختم ہوگی؟ توبہ کرو آج کی رات، توبہ کرو آج کی رات۔
دنیا بھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ تمہیں جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے۔ میں نے عراق میں دیکھا ہے جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں ملے، 3 لوگ ایک جنازہ اٹھا کر کے جا رہے ہیں، 2 آگے پیچھے ایک ہی آدمی۔ موت اتنی عام ہو گئی کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں۔ ایک میدان میں نے دیکھا جہاں فٹ بال کھیلتے تھے لوگ، 4-5 سال کے بعد آ کر دیکھا تو میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا، پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک بار بغداد میں نے دیکھا 11ویں کرنے والے لوگ، ہم بھی کرتے ہیں، بکرے کے گوشت تقسیم کرنے کے لیے جو ریفیوجی کیمپ تھے وہاں جا کر کے ہم تقسیم کر رہے تھے، بچیاں دوڑتی ہوئی آئی، 1.5 کلو کا گوشت لے کر کے آنکھوں سے نکالی اور چوم رہی ہے، اور ماں سے جا کر کے کہہ رہی ہے 1 مہینے کے بعد گوشت آیا۔ یہاں ہم گٹر نالیوں میں رزق کو بہا رہے ہیں، ہمارے دسترخوان کھانے کے بھرے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد والے تو اپنی شادیوں میں 40 ڈش سے کم کام بناتے، ان کو فلسطین نہیں یاد آتا، ان کو وہ سیریا کے بچے نہیں یاد آتے، یمن کے وہ بچے جو گھاس کھانے پر مجبور ہیں نہیں یاد آتے۔ آپ کو فلسطین کے بچے جن کو دوائیاں بھی نہیں مل رہی، ہڈیاں نکل گئی جسموں سے اور مرنے کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، پوری دنیا یہ تماشے دیکھ رہی ہے۔ میرے عزیزوں کوئی مددگار نہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو، نشاط لذت خواب گرا بدلنا، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ کہ مولا بہت خطائیں ہو چکی ہیں، میں نے عیش سے بہت زندگیاں گزاری۔ اے نوجوانوں، اللہ نے تمہیں 24 گھنٹے فیس بک انسٹا چلانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ایک لڑکی کو حاصل کر لینے میں نوجوان سمجھتا ہے بہت بڑا تیر مار لیا۔ کون سا تیر مار لیا؟ 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد پاگل اپنا منہ لٹکائے گھومتا رہتا ہے، ارے چھوڑ کے چلی گئی لالا، اور سٹیٹس لگائے گھوم رہا ہے، اس کی زندگی سٹیٹس پر آ گئی۔ ہوا کیا صاحب؟ بتاتا ہے بریک اپ ہو گیا، لیلا چلی گئی دوسرے کے ساتھ۔ نادان، تو ایسی لیلا کے پیچھے کیوں اپنی زندگی برباد کیا جو ہر 4 دن کے بعد مجنو بدلتی ہو؟ کاش اپنا ہاتھ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دے دیتا۔ وہ رسول اتنا غیرت مند ہے، نہ دنیا میں تمہیں چھوڑے گا، نہ قبر میں چھوڑے گا، اور نہ حشر میں ساتھ چھوڑے گا۔ گفتگو ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ عقیدہ توحید کے بعد اللہ ایک ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام میرے نبی کے متعلق رہے گا، یوں ہی ان کا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اب جو کھڑے ہوتا تو بیٹھے رہو، اب کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہمیں پتہ ہے اب یہ قوم کھڑی ہو گئی، اب کوئی بٹھا نہیں سکتا، آپ نہیں بٹھا سکتے۔ توجہ، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو سپرد کر کے، اپنے آپ کو سپرد کر کے ایک آگ لگا دی۔ اے مسلمانوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں موقع تمہیں دیے، یہ سب ہنگامے دیکھ کر تم اٹھتے کیوں نہیں، بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا فلسطین کے بچوں کی چیخ تمہیں دوبارہ اٹھنے کو مجبور نہیں کرتی؟ سچ بتاؤ میرے عزیزوں، آج بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، کبھی بچوں کی لاشیں اٹھا کر کے لوگ جب لے جاتے ہیں
میرا تو کلیجہ کو آیا. ایک بار دیکھا ایک بیٹی کو باپ اس کا پاؤں جل کر کے لٹکا ہوا چمڑی سے. بم میں ایک تو نہیں 70,000 لوگ مارے گئے. ایک بچی کو اٹھا کر کے باپ آیا ہے. باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. اور وہ بچی سسک رہی ہے. تو باپ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ بیٹی تھوڑا انتظار کر, تجھے شہادت ملنے والی ہے. کون سا باپ ہے جو اس زمانے میں اپنی جلی ہوئی بیٹی کو یہ کہتا ہے؟ یہ ہنگامے تمہیں نہیں جگاتے, یہ ہنگامے تمہیں نہیں بیدار کرتے. یا تمہارا عیش پرستی سے جینا ختم ہوتا ہے یا عیاشی کب ختم ہوگی؟ توبہ کرو آج کی رات. دنیا بھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ تمہیں جگانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے. میں نے عراق میں دیکھا ہے جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں ملے. 3 لوگ ایک جنازہ اٹھا کر کے جا رہے ہیں, 2 آگے پیچھے ایک ہی آدمی. موت اتنی عام ہو گئی کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں. ایک میدان میں نے دیکھا جہاں فٹ بال کھیلتے تھے لوگ, 4-5 سال کے بعد آ کر دیکھا تو میدان پورا قبروں سے بھرا ہوا ہے. ایک بار بغداد میں نے دیکھا 11ویں کرنے والے لوگ, ہم بھی کرتے, بکرے کے گوشت تقسیم کرنے کے لیے جو ریفیوجی کیمپ تھے وہاں جا کر کے ہم تقسیم کر رہے تھے. بچیاں دوڑتی ہوئی آئی, 1.5 کلو کا گوشت لے کر کے آنکھوں سے نکالی اور چوم رہی ہے, اور ماں سے جا کر کے کہہ رہی ہے 1 مہینے کے بعد گوشت آیا. یہاں ہم گٹر نالیوں میں رزق کو بہا رہے ہیں. ہمارے دسترخوان کھانے کے بھرے ہوئے ہیں. حیدرآباد والے تو اپنی شادیوں میں 40 ڈش سے کم کام بناتے. ان کو فلسطین نہیں یاد آتا, ان کو وہ سیریا کے بچے نہیں یاد آتے, یمن کے وہ بچے جو گھاس کھانے پر مجبور ہیں نہیں یاد آتے. آپ کو فلسطین کے بچے جن کو دوائیاں بھی نہیں مل رہی, ہڈیاں نکل گئی جسموں سے اور مرنے کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. پوری دنیا یہ تماشے دیکھ رہی ہے. میرے عزیزوں کوئی مددگار نہیں, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. اٹھو, نشاط لذت خواب گرا بدلنا. توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں جاؤ کہ مولا بہت خطائیں ہو چکی ہیں, میں نے عیش سے بہت زندگیاں گزاری. اے نوجوانوں, اللہ نے تمہیں 24 گھنٹے فیس بک انسٹا چلانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ایک لڑکی کو حاصل کر لینے میں نوجوان سمجھتا ہے بہت بڑا تیر مار لیا. کون سا تیر مار لیا؟ 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہے, اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد پاگل اپنا منہ لٹکائے گھومتا رہتا ہے. ارے چھوڑ کے چلی گئی لالا, اور سٹیٹس لگائے گھوم رہا ہے. اس کی زندگی سٹیٹس پر آ گئی. ہوا کیا صاحب؟ بتاتا ہے بریک اپ ہو گیا, لیلا چلی گئی دوسرے کے ساتھ. نادان, تو ایسی لیلا کے پیچھے کیوں اپنی زندگی برباد کیا جب ہر 4 دن کے بعد مجنو بدلتی ہو؟ کاش اپنا ہاتھ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دے دیتا. وہ رسول اتنا غیرت مند ہے, نہ دنیا میں تمہیں چھوڑے گا, نہ قبر میں چھوڑے گا, اور نہ حشر میں ساتھ چھوڑے گا. توحید کے بعد اللہ ایک ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام میرے نبی کے متعلق رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آپ جو کھڑے ہوتا تو بیٹھے رہو, آپ کچھ فرق نہیں پڑتا.
खड़ी हो गई, अब कोई बिठा नहीं सकता। आप नहीं बिठा सकते, समझो। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने आप को सुपुर्द करके, अपने आप को सुपुर्द करके, एक भी किसके लिए है? जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। और बारगाह मुस्तफा में आज अर्ज करते हैं, आका दहन में जुबान, बदन में है जान, हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ, हम आए यहाँ। सदा में चले के बाद के दिन हम भले, सिवा के तले सदा में खुले रजा की जुबान, हम सब की जुबान। या रसूल अल्लाह अभी वो अम्मी फिदा का आका वो मौलाई, आज की रात हैदराबाद के इस मैदान से इतनी इंतजा है, आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चला, मेरे दिल में भी हो जाए चला, मेरे घर में भी हो जाए चला। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमने जिक्र इलाही से इस मैदान को भर दिया। आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने यहाँ पर खड़े हैं, अपने दिलों के अंदर ये एहसास लेकर कि मैं हूँ और सिर्फ मेरा रब है को याद करके अपनी गर्दनें इस सर से झुका लें और अल्लाह के हुजूर शर्मिंदगी के साथ तौबा करने की नीयत
سب سے پہلے استغفار کریں گے اور پھر یہ ذکر کریں گے۔ یہ ذکر کی برکت اتنی ہے کہ دلوں میں موجود گناہوں کی میل اور جتنا بھی لگا ہوا گند ہے یہ سب زبان کے ذریعے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب آنکھیں بند کر کے تصور میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہیں، سارے موبائل اندر یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر پاک، ذکر باہو، سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیا ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کروں گا، ہر نام پر آپ صرف ہوں کا ذکر کریں۔ ہوں جس کا مطلب ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، رحمان رحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق 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 الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن
الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وشانه لا إله إلا الله محمد رسول الله ورد اللطيف پتھر جو جھرنے بہتے ہیں اللہ فرماتا ہے خوف خدا سے وہ روتے ہیں پتھر تو جھرنے بہتے ہیں. کبھی جو پتھر چٹانوں سے کھسک کے گرتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وہ اللہ کے خوف سے گر جایا کرتے ہیں. اور انسان کبھی اللہ کے خوف سے نہیں روتا پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو جب دل اتنا سخت ہو جائے تو بزرگوں نے فرمایا یہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ دل کو نرم کر دے گا. اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 یا لطیف. آخری فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں حی اور قیوم جس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا. قیوم اپنی قدرت سے ہر شے کو قائم رکھنے والا. جب بندہ یہ ذکر کرتا ہے تو فرمایا گیا جب سب کے دل مر جائیں گے اللہ اس کا دل زندہ رکھتا ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. دعا کا وقت ہو چکا ہے. ہاں جو لوگ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا. ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ہر برائی سے بچتا رہوں گا. میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما.
میں نے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها عاجلها وآجلها يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا من هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا غما إلا فرجته ولا سحرا إلا أبطلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة في الدين والدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت اللهم هذه ليلة مباركة اللهم هذه الليلة من نصف شعبان المكرم التي يفرح فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا السوء والبلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم إلهي أنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنت بقولك صادق لست بمكذوب نجنا يا الله من الغم والكرب العظيم وأنت غياث كل مكروب ومصروف ومظلوم وأنت على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها رجالها ونساءها بناتها وأولادها جواها وبرها اللهم تقبل دماء شهدائهم واشفي جرحاهم اللهم قوي ضعفاءهم وانصر على أعدائهم اللهم شتت شمل الكافرين ومزق جمعهم وخرب ديارهم ونكس وجوههم وزلزل أقدامهم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة الہ العالمین آج کی اس رات میں ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما اللہ تیرے عاجز بندے پشیمان پریشان شرمندہ ہو کر تیرے دربار میں کھڑے ہیں مولا یہاں کوئی دولت کی بھیک لینے نہیں آیا ہے کسی ایک دوسرے کے لیے نہیں مولا خالص تیری رضا کے لیے آئے ہیں ہم سب کو اس میدان سے نکلنے سے پہلے بخشے ہوئے میں شمار فرما آج کی رات تیرے وعدے کے مطابق بے حساب لوگوں کو تو جہنم سے آزاد کرنا ہے مولا ان میں ہمارا نام شامل فرما اگر ہم جیسے نکم میں بخشے گئے تو مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی اے اللہ اگر ہم کو تو نے عذاب دے دیا تو ہم تیرے ہی تو بندے ہیں اور اگر بخش دیا تو ارحم الراحمین ہے تو ارحم الراحمین ہے تو غفور کریم ہے مولا کریم یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو گناہوں کی بیماریوں میں مبتلا ہے مولا ہم سب کو ان گناہوں کی بیماری میں شفا عطا فرما جسمانی بیماری میں ہم دوائیاں کھا لیتے ہیں آپریشن کروا لیتے ہیں ڈاکٹروں سے دکھا لیتے ہیں لیکن مولا روحانی بیماریاں جو گناہوں کی عادتوں سے ہمیں سڑا رہی ہے اس کے علاج کے لیے کوئی دور دور تک ہمیں دکھتا نہیں اے قدیر و جبار خدا غیب سے تو ہماری ان بیماریوں کو شفا عطا فرما ہمارے صراط مستقیم عطا فرما یا رب العالمین اکرم الاکرمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دیتے جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ان کو آزاد کرتے اے اللہ کریم خدا محافظین ناموں سے رسالت بالخصوص مولانا قمر غنی عثمانی کو آزادی عطا فرما اللہ ان کو رہائی عطا فرما غیب سے اسباب پیدا فرما اے کریم خدا رحم الرحمین پوری دنیا کے ہر خطے میں ایمان والوں کو امن و امان عطا فرما اے رب العالمین ہمیں غیروں کی محتاجی سے بچا ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان عطا فرما ہمارے اس ملک کو برکتوں والا ملک بنا دے سعادتوں والا ملک بنا دے ہر طرح کے شر و فساد سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما قدیر و جبار خدا آج کی رات ہماری ان دعاؤں کو تیرے حبیب پاک کی محبت کے صدقے قبول
फरमा, जो कहा वो भी अता कर, जो कहने से रह गया वो भी अता कर। मैं क्यों कहूँ कि ये अता हो वो अता हो, वो दे के मेरे घर घर का भला हो। हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह, जो भी खानदानों से इंतकाल कर चुके आज कब्रों से उनके अज़ाब को उठा ले अल्लाह, उन पर रहमत और अनवार की बारिशें फरमा, और जो बाहयात है वालिदैन उनका साया दराज कर दे, उनकी उम्र तवील फरमा दे। मौला करीम अरहमर राहिमीन अहसनल खालिकीन, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मातल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि किराम करीम व बारिक व सल्लम। इस कौम मुस्लिम की एक बड़ी निशानी ये है, अभी देखें रब ताला के जिक्र और दुआ के बाद जो सन्नाटा है वो पड़ोस वाले को भी नहीं पता होगा कि यहाँ कोई चिड़िया भी जिंदा है। ये ईमानी कुव्वत है, ये इस्लामी अजीम हमारा शाहकार है, काश इसको हमेशा बरकरार रखा जाए। डिसिप्लिन देखने वालों को भी अंदाजा होगा, इसलिए कि हमने पूछा, एक मुफक्किर ने बताया कि जापान वाले बहुत वेल ट्रेंड लोग हैं, अमेरिका बहुत तरक्की याफ्ता है। उनसे पूछा गया अगर तुम्हारी 10,000 की फौज को जंग के लिए तैयार करना, सफ़े लगाना तो कितना टाइम लगेगा? किसी मुल्क ने कहा 4 से 5 घंटों में हम तैयार कर देंगे, किसी ने कहा 6 से 8 घंटे में तैयार कर देंगे। उस मुफक्किर ने क्या खूब कहा, तुम्हारी तरक्कियां अपनी जगह पर, आओ हरम काबा में देखो। 1 लाख लोग होते होंगे, इधर इकामत हुई, उधर इमाम ने कहा अपनी सफ़े दुरुस्त कर लो, न किसी को छड़ी उठाने की ज़रूरत, न किसी को ऐलान करके मार के आगे पीछे करने की ज़रूरत, ये सफ़े खुद बहुत दुरुस्त होती हैं। हमारी मस्जिदों में भी हमारी सफ़ों को दुरुस्त करने के लिए कोई नौकर नहीं रखा जाता, कोई अलग से सफ़ों को बनाने के लिए सिस्टम नहीं रखा जाता। उधर इमाम अल्लाहु अकबर कहता है, सफ़े खुद बहुत दुरुस्त होती है। आपको क्या लगता है ऐसी बिखरी हुई कौम आज भी जुमा में सफ़े कैसे बना लेती? वही कौम मैदान में, अभी मैं कहूँ 40 घंटे में भी सफ़े नहीं बना पा रहे, अगर जलसे में कहा जाए नहीं बना पाएंगे। अभी मैं यहाँ 2 रकात पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाऊँ, सबकी सफ़े खुद खड़ी हो जाए। वजह ये है कि आज भी हमारी टांगों में जो इत्तेहाद है सफ़ों का, यह अल्लाह की ताकत है, हमारा अपना नहीं है, ये निज़ाम खुदाबंदी है, अल्लाह का निज़ाम। आज भी देख सकते हो मस्जिदों में, कभी जाकर के इमाम से ये नहीं कहा किसी और के नाम पे कोई इमाम झुका के दिखाए इसको। रुकू में जाने के बाद क्या कहता है इमाम? अल्लाह अकबर। झुकने के लिए भी क्या कहता है? किसी बादशाह का नाम लेकर के इमाम झुका करके दिखाए, इमाम को ही झुका दिया जाए, ये कौम नहीं झुकेगी। उस वर्ग, उस लफ्ज में आज भी वो ताकत है। इमाम ये नहीं देखते पावरफुल है, ताकतवर है, बादशाह का बेटा है, अरे किसान का बच्चा भी है, हाफिज कुरान है, अगर वो अल्लाह अकबर कह दिया तो पेशानियां झुकती। ये है हमारे प्राउड और हमारे फख्र का सबक, इसको बरकरार रखें, मेंटेन रखें, और इंशाअल्लाह ये नज़्म और नस्ल बरकरार रहेगा तो ये हमारा आना जाना कायम रहेगा इंशाअल्लाह। और नामूस और रिसालत की हिफाजत के लिए आखिरी मेरी नसीहत है, आखिरी, किसी को गारंटी नहीं है आखिरी वक्त कैसा आने वाला है, मरने के वक्त कौन ईमान पे जाएगा, कौन इस्लाम पे होगा, पता नहीं किसी को। मुसलमान हालत में दुनिया से जाएगा कि नहीं जाएगा कोई लिख के दे सकता है? पता नहीं, लेकिन आला हजरत ने एक गारंटी दी है। कैसी गारंटी है? का एक गारंटी है, मुसलमान ही जाओगे दुनिया से, एक गारंटी है। आला हजरत कहते हैं वो गारंटी ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, तो क्या होगा? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान, उन्हें जाना। हाँ, ये 2 चीजें, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, इतने पे कायम रहोगे तो नतीजा क्या है? लिल्लाहिल हम्द, अल्लाह का शुक्र है मैं दुनिया से मुसलमान। इस पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल
الحمد میں دنیا سے مسلمان وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ